अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ेशान। प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं, सईद काजी हैं और अमेरिका से रऊफ क्लासरा साहब हैं। नाजरीन, जिस मुआशरे में औरत की इज्जत ना हो, इससे वो मकाम ही हासिल ना हो जिसकी वो हकदार हो, जहां औरत को बेदर्दी से सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता हो कि उसने अपनी पसंद की शादी आखिर क्यों की। क्या ये महज़िब मुआशरों की निशानी है? तो ऐसे मुआशरों में आप जितनी सियासत मर्जी कर लें, लोगों को सड़कें बनवा कर दे दें, सरमायाकारी की बड़ी बड़ी बातें कर लें, तरक्की की राह पर गामजन होने के बड़े बड़े नारे लगा दें, लेकिन हकीकत में वो मुआशरा हमेशा पीछे ही रहता है। आज हमने सोचा कि इसी खबर पर आज हम बात करें कि आखिर औरत को पसंद की शादी की सजा क्यों दी जाती है, औरत पर इतना तशद्दुद क्यों किया जाता है। यकीन जानिए कि लाहौर के वाक़े ने दिल दहला दिए हैं। ये सोच हमें किन अंधेरों की तरफ आखिर लेकर जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 14 अगस्त तक की डेडलाइन दी है कि अगर तब तक 4 हलकों में धांधली की तहकीकात नहीं कराई गई तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ये पूछते हैं कि आखिर लॉन्ग मार्च करने वालों का एजेंडा क्या है। आज सियासत का वक्त नहीं, डिलीवर करने का वक्त है। सवाल यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। जलसे जुलूसों की सियासत तो तहरीक इंसाफ अब भी कर रही है, लेकिन आखिर हासिल क्या हुआ, इस पर आज हम बात करेंगे और रोजाना की तरह कुछ आम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज क्लासरा साहब से ले लेते हैं कि क्लासरा साहब हमें आज क्या बताएंगे। जी क्लासरा साहब। जी शाजिया, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, कल बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाफराबाद, एक वहाँ पे हिंदू सेठ हैं, उनका नाम है भोजराज। उनके 5 स्कूल जाते बच्चों को अगवा कर लिया गया है। तो जो बोको हराम की कहानियां हम सुन रहे थे नाइजीरिया में, और काजी साहब ने भी की, अमीक ने भी की, तो लगता है ये कि बोको हराम जैसे किरदार जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जो उन्होंने ये 5 बच्चों को अगवा किया गया, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, कोई साजिश है, कोई प्लान है, हमारी नलायकी है, उनका इंटरनल डिस्प्यूट है। तो इस पे आज जो बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में वैसे तो मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ पे सबके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। कम्युनिटीज के खिलाफ जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदूज हैं और क्रिश्चियन हैं, ऑल ऑफ सडन इनके खिलाफ जो बैलेंस पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या मुहरकात हैं। और पर्टिकुलरली जो 5 बच्चों को अगवा किया गया, इसके बाद पाकिस्तान का इमेज है कितना बुरे तरीके से डैमेज हो सकता है। तो ये है आज की स्टोरी जिसमें बात करें। अनीक। शाजिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिसर्च अभी सामने आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि जो भी कोई तहरीक होती है, मुकामी तहरीक, आर्म्ड स्ट्रगल में अगर तब्दील हो जाए और उसमें गैर मुल्की जंगजू आके, फॉरेन फाइटर्स आके शामिल हो जाएं, तो वक्ती तौर पे तो शायद वो उस तहरीक को, यानी वो बेहतर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, असला लेकर आते हैं, वो उसको ब्लड देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी तहरीक को के खात्मे का और कमजोर करने का सबब ये गैर मुल्की जंगजू बनते हैं, जिसकी मिसाल चेचनिया है, जिसकी मिसाल अब शाम में हम देख रहे हैं, इराक में देखी, अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में भुगत रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, इसकी मजीद जो कुछ डायमेंशंस हैं उस पर बात करेंगे। काजी साहब। शादी, हम कुछ दिनों से इलेक्शन डिस्कस करते रहे हैं इंडिया का, और कुछ इलेक्शन और भी हुए हैं और बड़े दिलचस्प रिजल्ट्स आए हैं। खास तौर पे जो यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन हुआ पिछले हफ्ते, उसके बारे में यूरोप कह रहा है कि एक सियासी जलजला आ गया वहां पे मेन स्ट्रीम पार्टीज को पटख दिया है वहां के इलेक्ट्रेट ने। ये क्यों उन्होंने ऐसे किया है, वहां जो तहरीकें चल रही थी उसका क्या नतीजा निकला, और यूरोप के जो यूरो स्केप्टिक्स हैं, जो यूरोप को तोड़ने वाली पार्टियां हैं, वो बरसर इक़्तिदार आई हैं यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में, इसके अवामिल हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ ही अल-सीसी का आज इलेक्शन हो रहा है। जीत तो वो गए हैं, 90% वोट पड़े हैं उन्हें मिस्र में, मगर बात यह कि वोट डालने बहुत कम लोग आए हैं, सिर्फ 44% लोग वोट डालने आए हैं। और ये क्या निशानियां और इशारे दे रहे हैं, इनको कितने दिन मिलेंगे वहां पे, तो ये बेचैन और बर्बाद इलेक्ट्रेट कैसे अपनी इन दुखों का इजहार कर रही है थ्रू वोट, इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले वही अहम मेन इशू, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खातून का कत्ल। अभी तक आखिर हुक्मरान खामोश क्यों है? क्योंकि पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस तो उस दिन खामोश तमाशाई बनी रही, लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन पुलिस को इतनी हिम्मत ना हुई, इतनी जुर्रत ना हुई कि वो आगे बढ़े, उस खातून जिस पर तशद्दुद किया जा रहा था उसको बचा ले। पूरी दुनिया में कल से इस वाक़े पर पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा रहा है। काजी साहब, अब कभी तेजाब से औरत को जलाया जाता है, कभी गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, क्या इससे जो गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं वाकई माशरे में उनकी इज्जत बढ़ती है कि वाह वाह इन्होंने अपनी बहन को, बेबी को ये गैरत के नाम पर नहीं लगता मुझे। हाँ,
اچھا، اب جو گارجین نے اس آدمی کا انٹرویو کیا جو اس کا خامند ہے، اس نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز بتائی جی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ رشتہ طے تھا، رشتہ ہم نے مانگ لیا، پھر مجھے اس کے والد نے کہا، عظیم جن کا نام ہے، کہ جی آپ 50,000 روپیہ دے دیں، تو میں نے 50,000 دے دیا ان کو۔ اب 2 سال منگنی بھی بقول ان کے قائم رہی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پھر کوئی معاشی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے، اب یہ جو فگر گارجین نے کوٹ کی وہ $500 اور $600 ہے، میں اسے ذرا ترجمہ کر کے عرض کر رہا ہوں، تو $600 ہم نے اور مانگ لیے۔ اچھا $600 مانگے یعنی 60,000 تقریباً بن جائے، تو وہ کہتا جی میں نے نہیں دیا۔ ہم نے تنگ آ کے دونوں نے جا کے شادی کر۔ اب معاملہ یہ، اب ہمارے ملک میں ایک بحث ہے، ہمارے ملک میں یہ بحث ہے جی ولی سے پوچھ کے شادی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، اس پہ مل کے ریاست فیصلہ کر لے، ادارے فیصلہ کر لیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ ولی جب اپنی بچی کے رشتے کے پیسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ ولی نہیں رہتا، وہ بردہ فروش بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پہ تو میرے خیال میں ہمارا سب کا اجماع ہونا چاہیے، اس پہ تو ہم سب کا تو یہ اچھا اب یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ غیرت کے نام پہ ہوا، یہ پھر یہ اگر ڈیٹیلز ٹھیک ہے، یہ جس طرح جو گارڈین اخبار نے لکھی ہیں، اپنا انٹرویو ان کا نمائندہ کر کے گیا ہے، تو پھر یہ بغیرتی کے نام پہ ہوا ہے، حسد کے نام پہ ہوا ہے، جہالت، اور یعنی میں اسے کیا کہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ جو ریاست ہے، جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں، اس کے خامند نے انٹرویو میں آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ جی میں اب اس کا یعنی ہوں، لیکن اس پر ہماری عدالت میں ہوں، میں اس کو معافی نہیں دوں گا۔ جو انیک کل بات کر رہے تھے نا جی کہ یہ وہ کر لیں، میں معافی نہیں دوں گا، تو ریاست آگے بڑھے، اس کو پروٹیکٹ کرے۔ عدالتیں خاموش کیوں، ہمارے حکمران خاموش کیوں؟ بیلجیم میں 2010 میں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا، وہ بھی پاکستانی فیملی تھی، اس پورے خاندان کو عدالت نے جو تھی وہ عمر قید کی سزا دے دی۔ نیو یارک میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی پاکستانی تھا جس نے اپنی عورت کو قتل کیا، اس کے شوہر کو وہاں کی عدالت نے سزا دے دی۔ یہاں کی عدالتیں اس موقع پر آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ دیکھیے یہ تو عدالتوں کا کوئی، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستانی کمیونٹیز کی آپ نے بہت اچھی مثالیں آپ نے کوٹ کی ہیں۔ یہ صومالیہ کے جو لوگ ہیں اور نائجیریا کے مسلمان پائے جاتے ہیں برطانیہ میں، یہ ان کے ہاں بھی واقعات عام ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کپل کر لیں میجک کو، یعنی جادو، کالا جادو کو، تو یہ ان کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ پسماندہ معاشروں میں جہاں، یعنی اس کا یہ جہالت ہی کہیں گے نا، اسے بالکل جہالت ہی کہیں گے۔ اچھا، اب چونکہ اس خبر پہ تو جیسا آپ نے کہا کہ بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ، یعنی انٹرنیشنل میڈیا، انڈین میڈیا اور ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ اس خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ عام طور پہ وزیر اعلیٰ فوراً نوٹس بھی لیتے ہیں، وہ تو خیر روٹین ہے نوٹس لینا، لیکن کارروائی ہوتی دکھائی دینی چاہیے۔ اب گرفتار کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اب یہ گرفتار ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دینی چاہیے۔ ہم ذرا تھوڑا سا اس سے آگے نکلتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کچھ فگرز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2008 سے 2013 تک 8,796 خواتین اغوا ہوئی ہیں پاکستان میں، یہ رپورٹڈ ہیں 8,796 خواتین اغوا ہوئی ہیں، 5,917 قتل ہوئی، 5,917، اور گھریلو تشدد جو نشانہ بنتی ہیں وہ تو رپورٹ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو رپورٹ ہو گئی، یعنی وہ عورت جس پہ تشدد کیا گیا اور وہ رپورٹ ہو گیا، وہ 1985 ہے۔ 2,341 کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، 2,341۔ 3,461 کا گینگ ریپ ہوا ہے، 3,461۔ 158 پہ تیزاب پھینکا گیا ہے، 630 کو یعنی ہراس کیا گیا ہے، اور 178 کو شازیہ، 178 کو زندہ جلایا گیا۔ اچھا، اب یہ 6 سالوں میں جن عورتوں کو ہراس کیا گیا ان کی تعداد میں 48.65%، عورتوں پہ تیزاب پھینکنے میں 37.5%۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ صاحبہ نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے نیز، اس پر پورا ایک تھیسس تیار کیا کہ سندھ میں اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ منظر عام پر اس لیے نہیں لے کر آئی ہیں کہ ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ان کے دور حکومت میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بالکل درست ہے، لیکن دیکھیے شادی ذرا اس سے نکل جائیں، مطلب یہ بالکل درست ہے آپ کی بات، یعنی یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، میں اس میں مزید کیا بات کروں، لیکن یہ معاملہ کتابیں لکھنے سے یا سیمینار کرانے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں یہی آپ کو جو فگرز بتا رہا تھا، اس میں آپ کو ایک بڑا اسٹیگرنگ، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن جو ورکنگ لیڈیز ہیں نا، ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کی 80% کو یعنی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اب آپ کو میں مثال یہ دوں کہ ایک کثیر تعداد خواتین کی بچیوں کی آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے فریش گریجویٹ جب ماسٹرز نکلتی ہیں 12,000 کی جاب 15,000 کی جاب 14,000 کی جاب یہ سیکرٹریز بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ تمام نازیبا اور ناقابل برداشت رویے برداشت کرنے اچھا کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ سیکورٹی نہیں ہے، فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے، ریاست جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور باقی یعنی گھر والے وہ مالی اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے خاندان کا، اب وہ مجبوری دیکھتی ہے باپ کی، وہ مجبوری دیکھتی ہے بھائیوں کی، وہ دوائیوں کسی کو ضرورت ہے، پھر یہ کہ اپنا بھی اس کا ایک رکھ رکھا ہوا ہے، تو یہ وہ معاشی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ ان تمام یعنی کیا اس سے صرف تعلیم کی کمی کہا جائے؟ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا بھی کام کرتے ہیں. میں نے اس پہ کل بھی بات کی تھی، ایک رکے ہوئے سماج میں ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں جس طرح آلائشیں اوپر آ جاتی ہیں، ایک وہ رکے ہوئے وقت میں سارا آپ کبھی گندا پانی دیکھا وہ اوپر آ جاتا ہے. ایک ٹھہرے اب پہلی بات جو آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں بنیادی بات عورت کی معاشی آزادی کی ہے. اب معاشی آزادی جو ہے اب مرد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنی معیشت کا بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو عورت کے جو رائٹس ہیں ایون ہوگی بات اچھا ابھی نہیں ہوئی بات، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عورت کی جو سب سروینس ہے ایک تو یہ سینچریز اولڈ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو حالانکہ مذاہب میں بھی باتیں آئیں اور نظریات بھی آتے رہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی ان کے حقوق ہیں، ایون ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن عورت کی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم نے جہاں پہ عورتیں معاشی طور پر آزاد ہیں، مثال کے طور پر یہ جرم نہیں ہوتے ان ایگزیکٹو عورتوں کے خلاف، ان جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں یا بڑی بڑی این جی اوز چلاتی ہیں یا یہ ان موضوعات میں جو سیمینار کرواتی ہیں. لیکن جب آپ سماج کو ایک جگہ روک دیتے ہیں، رائٹس کی بات نہیں کرتے، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے صرف یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کا رائٹ، یہاں پہ معیشت اور انسان کا جو معاش ہے وہ انسانی حقوق میں شامل ہی نہیں ہے. آج تک اس انسانی حقوق کے ڈسکورس میں سوائے پھر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو طاہر عبداللہ صاحبہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو غربت ہے وہ ڈینائل ہے ہیومن رائٹ کی، یہ ہے ہی نہیں ہمارے ایجنڈے میں، کیونکہ ویسٹ والوں نے کہہ رکھا ہمیں کہ اس کو ڈالنا نہیں ہے. اور عورت کا جو معاملہ اچھا جو سوری غیرت کے نام پر صرف عورتوں کے قتل کیوں، مردوں کا کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج تک غیرت کا اتنا برا ترجمہ نہیں سنا، لیکن غیرت جو ہے اسے یہ غیرت یہ نہیں ہے، یہ بات یہ جنون ہے، یہ اسے آپ بربریت کہیں، اس کو آپ کوئی اور نام دیں. دیکھیں نا ہیوبرس ایک انگریزی میں بھی غیرت کا جو لفظ ہمیں یونانی سے ملتا ہے جسے ہم ہیوبرس کہتے ہیں جو کلوز تک، تو یہ غیرت کا کیا نام دے دیا ہے؟ جرائم کو ہم غیرت کہیں گے. کلاسر صاحب سے بات ہوگی. کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سندھ میں یہ واقعات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نفیسہ شاہ صاحبہ اس طرح کے واقعات پر انہوں نے ایک تھیسس لکھا، کتاب لکھی، لیکن یہ وہ منظر عام پر کبھی بھی نہیں لے کے آتی ہیں. تو انیک بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ کتابیں سامنے لانے سے، تھیسس سامنے لانے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک پریکٹیکلی اس پر قانون سازی نہیں کی جائے گی، قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا معاشی طور پر. قانون تو موجود ہے. جی قاضی صاحب، جی کلاسر صاحب. شاید اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بھی کام پہلے بھی کہتے رہتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر وہ لکھواتی ہیں نفیسہ شاہ، ڈاکٹر بننے کا شوق بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، تھیسس بھی انہوں نے ویلنس اگینسٹ وومن ان سندھ پہ لکھا ہے، اسی کی بنیاد پہ لندن سے ڈگری بھی لے لی ہے کہ جناب دیکھیں. اور ہمارے جیسے جو سو کارڈ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے پروگریسو لوگ، ان سے بھی شابش لے لیا کہ دیکھیں بڑے فیوڈل فیملی کی لڑکی تھی، ایک فیوڈل خاندان سے تھی، باپ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی ایک غریب لوگوں کا درد تھا دل میں، خواتین کا بڑا درد تھا، اور انہوں نے جا کے اس پہ تھیسس لکھا اور ڈاکٹریٹ کی. اچھا یہ 2008 سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو. جو ہی ان کے والد صاحب ان کے وزیر اعلیٰ بنے، ان کی پارٹی پاور میں آئی، پیپلز پارٹی، انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر یہ میں نے تھیسس چھاپ دیا، اور کتابی شکل میں چھاپنا ضروری ہوتا ہے، یہ جو بھی آپ کو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہوتا ہے اس کو آپ کتابی شکل میں لے کے آتے ہیں. آج 7 سال ہو گئے نفیسہ شاہ نے وہ کتاب نہیں چھاپی کہ سندھ میں وہاں پہ کاروکری کے نام پہ عورتوں کو فیوڈل جو ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں کیسے قتل کر رہے ہیں. یہ سندھ ویسٹ پروونس ہے جہاں پہ باقاعدہ ایک کاروکری کی خواتین کا علیحدہ قبرستان بنایا ہوا ہے، اور سال میں اور ہر سال 1000 سے زیادہ خواتین وہاں پہ سندھ میں قتل ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ آفیشیل فگرز ہیں جو قومی اسمبلی میں ڈیٹا پیش کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ خواتین بھی پالیٹکس میں اگر دیکھیں، چاہے قومی اسمبلی میں ہوں چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں، وہ سندھ سے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. اور مجال ہے کہ ہم نے کبھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کسی خاتون، کوئی ایم این اے، ان کی کوئی وزیر یا ان کی کسی ایم پی اے کے منہ سے سنا ہو کہ سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہا ہے. یہ 7 سال سے کام ہو رہا ہے یہ مسلسل، اور پیپلز پارٹی 7 سال سے اقتدار میں ہے، اور سب سے زیادہ قتل و غارت آپ کے سندھ میں ہو رہی ہے. یہ ان اناؤنسڈ قسم کا ایک ہولی الائنس ہے
जो रूलिंग एलीट ने बनाया हुआ है, एक थानेदार को भी पता है कि मैंने क्या करना है, एक जज को भी पता है, जैसे कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही खानदान के लोग उनके मुद्दई होते हैं, वही कातिल होते हैं और वो जाके 3 महीने बाद अपना राजीनामा देते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। इसका सोल्यूशन एक ही है, माजी में पहले भी इस पर बहस होती रही है कि स्टेट को ऐसे केसेस में मुद्दई बनना चाहिए। इसमें जो SHO है, जो आपका वहां पे जो मुहर्रर है या ASI है, उसकी तरफ से पर्चा होना चाहिए। ये वालिद की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें तब्दीली हो, और अदालतों को ऐसे राजीनामे जो मुस्तरद करने चाहिए। जब पुलिस खुद ही तमाशाई बनी रहे तो उनकी तरफ से पर्चे कैसे दर्ज हो, उनकी तरफ से मुकदमे कैसे दर्ज हो, जब पुलिस खामोश बनकर सारा तमाशा देखती रही हो? ऐसी पुलिस से क्या तवक्को की जाए? शायद इस वक्त ये है, इस पे बहस हुई थी जो माजी में, कि बाकायदा कानून में तब्दीली की जाए और पुलिस को ये हक दिया जाए कि रियासत इसमें फरीक बने, और रियासत को ये हक होना चाहिए कि वो जाके पर्चे करे, ना कि आप उसकी फैमिली मेंबर्स को मौका दें। जिस फैमिली में कत्ल होता है, आपको जो राइट उनको नहीं देना चाहिए बहन भाई को या चाचे मामे को कि आप जाएं FIR दर्ज करवा दें। उस वक्त करवा लेते हैं और 3 महीने बाद सुलह करके कातिल साहब जो बाहर आ जाते हैं। और ये लॉजिकल बात, ऐसी कई हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हैं। और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा अपने रवैये पे गौर फरमाना चाहिए। ये बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। कानून साजी जिन अवानों में होती है, वहां पे अब सेनेट पे अगर कोई, वो हम रिकॉर्ड पे मौजूद है कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने कहा कि जिन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया गया, उन्होंने कहा जी हमारी गैरत का मसला है, तो कानून साजी की तरफ आप अशराफिया जब तक ये बैठी हुई है। अच्छा, मैं बात कर रहा था जो पहले गुजारिश करता है, मौशी एक तो आजादी, लेकिन ये मौशी हम देखते हैं कि ये जो अरब वर्ल्ड है ना, यहाँ पे पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन आप देख सऊदी अरब में आज तक मतलब गाड़ी चलाना भी पाबंदी है। उनकी शहजादियों ने UN को खत लिखे हैं कि हमारे बेड़ा गर्क हो गया, बचाओ, रेस्क्यू करो। मौशी आजादी एक बात है, इसको कपल्ड करना पड़ता है, सिर्फ कानून साजी नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जिन मगरबी मुआशरों को हम बहुत बुरा कहते हैं ना, वहां पे तो ये तसव्वुर नहीं है, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बाहर भी ऐसे काम होते हैं, वो पाकिस्तानी करते हैं। बच्चों अपने बच्चे, डिवोर्स जिनकी हो जाती है बरतानिया में, एक बहुत एक्टिव एक यूनियन है, फादर्स फॉर जस्टिस। फादर्स फॉर जस्टिस, वो बेचारे कभी स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के पार्लियामेंट पर खड़ा होता है, वो कभी मुख्तलिफ ड्रेसेस पहन के एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाए। मतलब है कि वहां बाप एहतजाज कर रहा, औरत के इतने राइट्स हैं। और आखिरी बात मैं आपसे एक और खबर, ये अपर दीर की खबर है। अपर दीर जो आज पब्लिश हुई है, कुछ खबरें जरा देर में आती हैं। एक बंदे ने यहां, उसकी शादी हुई, वो बंदा यहां लाहौर आया अपर दीर से, यहां पे आके उसने लाहौर के रेड लाइट एरिया में अपनी बीवी को बेच दिया और वापस जाके ये बता दिया कि वो भाग गई। अच्छा, उसके पेरेंट्स चुप हो गए, सब खामोश हो गए। वो आफरीदी कबाइल का, खैबर एजेंसी आफरीदी कबाइल का कोई बंदा 2 हफ्ते पहले लाहौर आया और इस इलाके में कारोबार करने गया। उसने वहां उसको देखा, पहचाना, पूछा और वो उसको 2 लाख रुपए नकद अदा करके जिसके पास वो थी, वो उसको लेकर गया और वापस जाके उसके माँ बाप के हवाले किया। उसके बाद मॉब गया, जाके उसके शौहर के घर को आग लगाई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब अच्छा, पुलिस ने उसको पूछा कि तुमने क्यों बेचा, आपने जवाब उसका सुने जरा। वो कहता है मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। अच्छा, एक मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो मिसाल दी है ना इन्होंने, ये अंदाजा लगा लें। पहली बात ये है कि मिडिल ईस्ट की जो मिसाल है ना, उसकी सारी खुशहाली ऊपर से मुसल्लत शुदा है। तेल निकल आया, ज़हन वही पसमानदा पीछे बैठा हुआ है। अब एक तो बात ये है कि मेरे ख्याल में इस मिसाल को इस अंदाज में देखना चाहिए। दूसरी बात ये, क्योंकि कोई वहां रीनेसांस नहीं हुई, नीचे से कोई इनकलाब नहीं आया, ऊपर से इम्पोज किया, लिहाजा यही होगा जो हो रहा है। सेकेंडली, क्लासरा साहब, जहां 5000 साल पुराना हल चल रहा है, जैसे यूरोप ने अपने म्यूजियम में रख दिया है, वो बोध, वो फर्क, वो अनइवन डेवलपमेंट आपके दिमाग में भी है। इसको एरेडिकेट करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए, एक तब्दीली चाहिए जो हमाजेत हो और हमा रंग हो, और वो फिर हम निकल पाएंगे इससे, वरना यही होता रहेगा। और दूसरी बात यह कि नफीसत शाह साहिबा, ये जितनी क्लास है, ये खुद अपने ये इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस वजह से है कि ये बोध रहे, ये फर्क रहे। मगर ये जो वाकया बहरहाल लाहौर में हुआ है, हम उनसे दरखास्त करते हैं नफीसत शाह साहिबा से कि वो अपना थीसिस छपवा दें और इस खबर को भी शामिल कर लें उसमें कि ये भी वाकया पेश आया। लेकिन हम वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर सकते हैं कि नोटिस लें, सिर्फ नोटिस ना लें, सिर्फ कागजी कार्रवाई ना हो, बल्कि इस वाकये के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह के दोबारा वाकयात पेश ना आए। प्रोग्राम में कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इमरान खान ने 14 अगस्त की डेडलाइन दी है कि अगर तब तक
4 حلقوں میں جو دھاندلی کی گئی اس کی تحقیقات نہ کرائی گئی تو لانگ مارچ کیا جائے گا. ایک تو عدلیہ کو کوئی اتنا لانگ مارچ نہیں تھا, خاصا شارٹ تھا, گجرانوالے تک تھا. ایک تو یہ, لیکن چلا تو لانگ مارچ کی صورت میں تھا نا. ہاں, لیکن میں نے کہا ذرا شارٹ مارچ ہی کہہ رہے ہیں, گجرانوالے میں ختم ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی کامیابی ہوئی تھی شازیہ, وہ کامیابی بھی ہم نے دیکھ لی. آج جو ہے وہ ان کے بیانات, سو موٹو ایکشن جو ہم نے دیکھا وہ بھی. مگر دیکھو, ایک لانگ مارچ اس ملک کا غریب آدمی 70 سال سے کر رہے ہیں. اس بیچارے کا غربت کا لانگ مارچ ختم نہیں ہو رہا, اس کی لوڈ شیڈنگ کا لانگ مارچ ختم نہیں ہو رہا, اور اس کی محرومیوں کا لانگ مارچ ختم نہیں ہو رہا. یہ لانگ مارچ کب اس کا ختم ہوگا جو لگا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور کریں, ان کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں, پرامن پروٹیسٹ کریں. اور یہ سوال بھی ان کا بجا ہے کہ آپ کس لیے کریں, مگر یہ سوال بھی بڑا غلط ہے کہ جی معیشت پہ سیاست نہ کریں. تو بھائی معیشت پہ تجارت کر لیں. معیشت ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ایک معیشت کی وجہ سے ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. معیشت ہی ہماری زندگی کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو بھائی معیشت پہ تجارت نہ کریں تو ثقافت پہ کر لیں, کس پہ سیاست نہ کریں تو کس پہ کریں. تو میں یہ لانگ مارچ والوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو غربت کا لانگ مارچ ہے, اس کو لائیں اپنے تھیمز میں, اپنے ایجنڈے میں لے کے آئیں کہ انسان کی جو مزری, اس عام آدمی 180 ملین کی جو مزری ہے, اس کو ختم کرنے کا جو ہے اس کو لانگ مارچ میں کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں. لانگ مارچ واقعی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا واقعی کو حکومت کو, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوئی کوشش؟ دیکھیے, ایک تو لانگ مارچ کا ہم نے نام ویسے بڑا آرام سے ہم لے لیتے ہیں. لانگ مارچ چائنا میں ہوا تھا, چیئرمین ماؤ نے اس کی قیادت کی تھی. 6000 میل 9000 کلومیٹر بنتا ہے وہ, یعنی جو کور کیا تھا 370 دن. سو ایک تو لانگ مارچ کا ہم نام استعمال کر لیتے ہیں, پتہ نہیں. بیسیکلی ہم نا اب ایک کاسمیٹکس نہیں ہوتی, ہم کاسمیٹکس کی قوم بن گئے. ہم شو کیس دیکھتے ہیں, ڈیپتھ ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے. ہم چیزوں کے نام چرا لیتے ہیں, لیبر رکھ کے شور مچاتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. یہ بھی 370 کلومیٹر کا تو ہوگا لاہور سے وہ 370 دن 9000 کلومیٹر, ٹھیک ہے. تو لانگ مارچ, اچھا یہاں پہ چھینک آ جائے لانگ مارچ, یہ بھی بتا دینا ان کا مقصد کیا تھا. اچھا, ماؤ کے مقصد کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا اور ان کا. اچھا, دوسری بات یہ جو بات ہے نا کہ ہم یہ کر دیں گے, میں تو صرف ایک بات پہلے بھی گزارش کی تھی, اب بھی کر رہا ہوں کہ ان کی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سپانسرڈ ہوتی ہیں نا. کوئی سپانسر کرتا ہے نا, کوئی پیسہ دیتا ہے نا, اس کام میں پیسہ لگتا ہے. تو وہ جو ان کو سپانسر جو ان کو پیسہ دیتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے, انہیں سپانسر سے یہ پیسہ لے کر اپنے صوبے میں کیوں نہیں لگاتے, شوکت خانم ہسپتال میں کیوں نہیں لگاتے. کلاسز صاحب سے بات کرتے ہیں. کلاسز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شازیہ, آواز آ رہی ہے. کلاس ہم لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم 14 اگست سے لانگ مارچ وہ سٹارٹ کر دیں گے. ہم ابھی بات کر رہے تھے لانگ مارچ, ہم نے عدلیہ کی تحریک کا دیکھا تھا جس کے مقصد بھی حاصل ہوئے. تو اس کا مقصد کیا ہے, مقصد حاصل کر پائیں گے عمران خان اپنے اس لانگ مارچ سے؟ شازیہ, پہلے جو انیک نے بات کی ہے, مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا کامنٹ کرنے دیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ خاصا پیسہ لگتا ہے, اور یہ ٹھیک ہے پیسہ لگتا ہے. جو مجھے ذاتی طور پر ایک دکھ بھی ہے, جس کا اظہار میں نے جہانگیر ترین صاحب سے کیا ہوا ہے, اس کی میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ, کہ ایک سریکی ٹی وی چینل چلتا تھا, روہی ٹی وی تھا, اور بڑا پاپولر ٹی وی تھا, جہانگیر ترین صاحب کا تھا, اور خاصی انویسٹمنٹ کی تھی, اور ساؤتھ میں اور جنوبی پنجاب سریکی علاقوں میں پورے ملک میں وہ اچھا خاصا دیکھا جاتا تھا. اور جب سے جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھانا شروع کیا اور ان کے خرچے بڑھے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایسا یہ جو میں چیریٹی کر رہا ہوں سریکیوں کے لیے, ساؤتھ کے لیے, انہوں نے وہ چینل ہی بند کر دیا. یہ باقاعدہ میں ان سے شکایت کی تھی, اور عمران خان صاحب سے بھی شکایت میں پہنچا دوں کہ حضور کہ آپ کے یہ خرچے پورے کرنے کے لیے, تحریک انصاف کے خرچے پورے کرنے کے لیے ایک سریکی چینل چل رہا تھا, اس کو ترین صاحب نے باقاعدہ بند کر کے جو وہاں سے کوئی پیسہ خرچ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے دوسری طرف شفٹ کر دیا ہے, وہ بچت ہو رہی ہے. سو اگر کوئی بگ کیجولٹی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے رئیس کی, تو وہ ہمارا وہاں پہ ساؤتھ کا سریکی چینل ہوا, جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک نقصان ہوا ہے. جو بات یہ انیک کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ پیسہ اس طرح کے کاموں میں لگتا ہے, پھر آپ ادھر ادھر کے مین پروجیکٹ بند کر کے جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, جو ہیلی کاپٹر لے کے اڑاتے ہیں, جو دوسرے آپ کے اخراجات میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر جو ان کے اپنے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اور روہی چینل کی میں بات آپ کو اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے جہانگیر ترین صاحب کو کہی ہوئی ہے, اور وہاں سے ٹال گئے تھے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں کہ حضور آپ کا رومانس تحریک انصاف سے اپنی جگہ پہ, اس کی بڑی قیمت جو ہے وہ ساؤتھ نے ادا کی ہے کہ روہی ٹی وی چینل آپ نے بند کر دیا, اس کے پیسے اب آپ دوسرے اخراجات دوسری جگہوں پہ لگائیں. ایک بات. اور دوسری بات جو ہے جو میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب نے کہی تھی, جو ہو سکتا ہے پاکستان کے میڈیا نے ہم نے سیریس نہیں لی, قربانی شیخ صاحب کے بڑے رابطے ہیں, وہ بڑے ان ٹچ رہتے ہیں. قربانی والی جو بات کی تھی کہ عید سے پہلے قربانی ہوگی, یہ بیسیکلی قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ اسی کی طرف کام جا رہا ہے.
اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈینجر میں ہیں، ان کی حکومت ڈینجر میں ہے، اور وہ میاں صاحب کی بدقسمتی یہ، میں نے کل ان کی تقریر سنی ہے، وہ کوئی بھی سبق سیکھنے سے انکاری ہیں. میں ان سے ملا تھا 2005 میں وہاں جدہ میں، پھر 2006-07 میں لندن میں پورا ایک سال ان کی کمپنی میں گزارا. ان کو میں اب بھی دیکھتا ہوں، میاں صاحب میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائی، اپنے چچا، اپنے ماما، اپنی برادری، میرا بندہ، میرا قابل اعتماد، میرا لوائلسٹ اس سے باہر نہیں آ رہے. ان کی حکومت خطرے میں رہے گی جب تک وہ بانٹ کر نہیں کھائیں گے. جمہوریت نام ہوتی ہے بانٹ کے کھانے کا، پاور کو چلیں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے خطرے میں ہیں، اور شیخ رشید کی بات کو میں تو سیریس لیتا ہوں کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے. میں تو پھر وہی بات کہوں گا، یہاں پہ عام آدمی کی تو روز ہی قربانی ہو رہی ہے، 365 دن قربانی ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آگے خبر کی طرف آتے ہیں. عام آدمی تھانے میں تھوڑی سی شازیہ، ایک تھوڑا سا جی قاضی صاحب کا، اور میرا عام آدمی جو کیجریوال تھا وہ وہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جیل میں پہنچا ہوا ہے. کیجریوال عام آدمی کی یہ حالت ہے. اتنا عام آدمی بھی نہیں ہے، یو ایس ایڈ کے NGO بھی چلا رہا ہے. کیجریوال صاحب وہاں جیل بھگت رہے ہیں. بالکل. ایک ناصر صاحب، ہم نے 2-3 دنوں سے بڑے الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں. ایک الیکشن اس میں ہمارے ہاؤ میں ہم سے ذرا چوک ہوگی شاید کہ ہم اس کا ذکر پہلے نہیں کر سکے. یہ جو یورپین یونین کا الیکشن ہوا ہے، اس کے بڑے دلچسپ نتائج آئے ہیں، اور اس میں جتنی مین سٹریم پارٹیز تھی اس کو ووٹرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. میں مثال دیتا ہوں، یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی جیت گئی، چند دن پہلے بنی تھی، جو لیبر ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ کنزرویٹو، اور چوتھے نمبر پہ چلی گئی رولنگ ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی. اسی طرح پورے فرانس میں دیکھ لیں، لی پین جو ایکسٹریم رائٹ تھی وہ آ گئی. اور اچھا، اب ایک لگتا ہے کہ یہ ایک ریوولٹ کیا ہے عوام نے. اسی طرح ساریزا جیت رہی ہے یونان میں، اور رائٹ اور لیفٹ، جہاں لیفٹ کی پارٹیاں تھیں لوگوں نے لیفٹ کو ووٹ دے دیا. 4 دن پہلے ایک پارٹی بنی اسپین میں، تو جو 2 مین سٹریم پارٹی تھی اڑا کے رکھ دیا اس نے. اور اب یہ یورپ کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ارتھ کویک آیا ہے. اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیوں آیا. جو وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کرنے کا پروسیس چل رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے چند دن پہلے ہم نے سٹوری یہاں پہ جو ہے وہ نیریٹ کی تھی کہ اسپین کے لوگ جو ہیں وہ ڈگنیٹی مارچ کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے مزید، اور یہی جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ ہے، اٹس ٹیکنگ اوور ٹال، جس کی ہم نے مودی کی بات کی کہ جو یہاں اس کو، اور یہاں ہم نے 80s میں شروع کیا، انڈیا والے 90s میں شروع کر رہے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس کی جو الیکٹریٹ نے بری طریقے سے، اب چونکہ انہیں اور کوئی نہیں مل رہے آؤٹ فٹس جہاں ان کی امنگوں کے ترجمان ہوں، تو انہوں نے جو پارٹی انہیں نظر آئی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یورپ کا الیکٹریٹ نے ریوولٹ کیا ہے. اور اب یہ جو برسلز میں لوگ جا رہے ہیں، یورپ کے ٹوٹنے کے ایک طرف اشارے مل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف یورپ کے یونین کے خلاف ہی نہیں ہے، اس کا یہ بغاوت اس معاشی نظام کے خلاف ہے جسے ہم یہاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا والے. تو میرے خیال میں منزل ایک ہی ہوگی. اور جاتے جی سر بولیں. قائد صاحب، اس میں ایک اہم بات پہ روشنی یقیناً ڈالیں سر. ایک اور بات جو ہے، اگر بریک نہیں لے رہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی جو نئی رائز کیا ہے وہ کس کے خلاف رائز ہے، کس کے خلاف ووٹ پڑا ہے؟ قائد صاحب، وہ ٹھیک ہے سوشل بینیفٹس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، دوسرے ان کے معاشی اس پہ، یہ مسلمانوں کے خلاف ووٹ پڑا ہے. یہ بتائیں ذرا اپنے ویورز کو. سر امیگریشن کا رائٹ ونگ کا رائز ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. اس پہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ اب یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ریئیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. یہ لیفٹ کی جو پارٹی جس کی جیت کا آپ بتا رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، اس میں مین جو ان کا مین سلوگن رہا ہے وہ امیگرینٹس جو موسٹلی مسلم ہیں ان کے خلاف رائز ہے، یہ کہ ان کے خلاف بغاوت ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. میں جواب، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جو باہر والے آگے ہیں، تو بیسیکلی ان کی پیچھے معیشتی کار فرما ہے اینٹی امیگرینٹس لا جو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ مجھے بریک لینی ناظرین پروگرام میں مجھے بریک لینی ہے. وہ مسلمانوں کو تھریٹ سمجھتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی اینی کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کالج لندن کا ریسرچ پیپر کہ جو غیر ملکی جنگجو مقامی تحریکوں کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ جی شازیہ، بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب دیکھیے آپ، یعنی مثال آپ لیں لیبیا، افغانستان، شام، چچنیا، آف کورس چچنیا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آرمڈ کانفلکٹ جب ہوتا ہے، چچنیا بڑی اس کی خوبصورت مثال ہے. اب جب وہ گئے آرمڈ کانفلکٹ میں ریاست کے ساتھ اپنے کو حقوق مانگنے گئے نا،
آزاد ریاست مانگ رہے تھے، وہ اپنے لیے ایک وطن مانگ رہے تھے، ملک مانگ رہے تھے. اگر وہ مقامی تحریک رہتی تو حکومت پھر فائنلی مذاکرات پہ آتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا برطانیہ میں دیکھا مذاکرات ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ لوکل گروپس ہوتے ہیں حکومت کو بھی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ ان کو مورل پریشر بھی ہوتا ہے، وہ بات بھی کر لیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر ایکسٹریمز جو ہیں وہ سیٹل ہوتی ہیں، دونوں کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، ان کو علیحدہ ملک نہ بنتا لیکن ان کی کوئی آزادیاں ان کو غیر معمولی حاصل ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہوا چچنیا میں کیا کہ مڈل ایسٹ کے فائٹرز جو ہیں وہاں چلے گئے. اب مڈل ایسٹ کے جب فائٹرز وہاں گئے اور جا کے انہوں نے وہ اپنے ساتھ ٹریننگ لے کر گئے، وہ پیسہ بھی لے کر گئے، وہ ایکسپرٹیز بھی لے کر گئے، تو وقتی طور پر تحریک کو انہوں نے ہوا تو بہت دے دی، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ باقی سارا کا سارا جو رشیا تھا وہ ان کے خلاف متحد ہو گیا، اور وہ بالکل اس کی رنگ بدل گیا چچنیا کا. اور پھر اس کے بعد ان کو دنیا بھر میں رشیا کو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ بڑی ایک اس کا یعنی سامنا تھا چپتے ہوئے سوالوں کا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا، وہ بدل گیا، کیونکہ اب وہاں پہ فورن ایلیمنٹ آ گیا، اور وہ یہ کہنے میں یعنی ان کو ایک جواز مل گیا کہ ہم غیر ملکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ غیر ملکیوں پکڑ کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیے. اچھا اب شام میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. وہ آزادیاں وہ جو اپنے لیے مانگنے نکلتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب فورن فائٹرز آتے ہیں تو وہ آ کے خون تو دیتے ہیں، وہ آ کے لڑتے بھی ہیں ساتھ، وہ آپ کو ایکسپرٹیز بھی دیتے ہیں، لیکن مقصد بدل جاتے ہیں کیونکہ ان کا آئیڈیاز اپنے ہوتے ہیں. وہ پھر آپ جو آئیڈیا لے کے چلتے ہیں لوکل کے لیے آتے ہیں، وہ پھر وہ لوکل آئیڈیاز پھر بات نہیں رہتی. مثال کے طور پہ ان کا یعنی وہ ایک آئیڈیا لے کر گئے کہ یہ حکمران ہٹ جائے، مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. لیکن جو مڈل ایسٹ سے جیسے چچنیا میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آزاد وطن نہیں، ہمیں اسلامی شریعت چاہیے. اب تو آزاد وطن تک پھر بات نہیں رہ گئی. اچھا اب یہاں پہ اگر جیسے شام میں اگر ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ بشار الاسد کے خلاف ہے، تو جو باہر سے گئے ہیں اب ان کے مقاصد اور ہیں، تو اب وہ مقاصد. اچھا اب افغانستان میں یہ ہوا. اچھا اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں. کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن تھی، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تھی، پاکستان کا اخلاقی جواز تھا، اور ظاہر ہے کسی وجہ سے یو این میں نہرو بھی گیا، ابھی وہ قراردادیں موجود ہیں، لیکن اب وقت بہت گزر چکا اور ہماری پوزیشن بھی اب چینج ہو چکی. لیکن کشمیر میں جو تحریک آزادی میں آپ نے دیکھا کہ یہ میر عمر فاروق، یہ میاں نواز شریف کچھ دن پہلے لاہور تشریف لائے، اور طاولہ قاسمی صاحب کے گھر چند لوگوں کو، گھر نہیں مطلب ان کے آفس میں کچھ چند لوگوں کو گفتگو ہوئی، تو مجھے بھی موقع ملا ان کو سننے کا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق ان کے گھر رائیونڈ تشریف لے کے گئے، اور یہ جا کے انہوں نے ایک طرح سے شکوہ کیا نواز شریف صاحب سے کہ دیکھیے ہماری جو لوکل تحریک تھی، ہم ہندوستان کی حکومت سے اپنے وہ مانگ رہے تھے، لیکن جو پولیس آ کے وہاں پکڑتی ہے جن لوگوں کو، وہ کوئی سوابی کا نکلتا ہے، کوئی پشاور کا نکلتا ہے آپ کا، تو پھر ہندوستان کی حکومت اس کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ یہ جو ان کو ہم مار رہے ہیں یہ لوکل ہمارے باشندے ہی نہیں ہیں، یہ فورن یعنی ایلیمنٹ آ گیا باہر سے. سو ہم بڑی انٹرسٹنگ یہ وہ ہے کہ اچھا اب ہمارے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں جب وڈرال ہوئی سوویت، اس کے بعد پھر کیا ہوا. فاٹا میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور وہاں پہ رہنے والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ مذہب کے نام پہ یا شریعت کے نام پہ ہم یعنی ایک پختون روایات بھی ہے، مہمان نوازی، اور پھر مذہب کے نام پہ تو بہت ہی زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، مطلب ظاہر ہونا بھی چاہیے امت واحدہ. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر ملکی جب تک فاٹا میں بیٹھے ہیں ان کے عزائم، ان کے مقاصد اور ہیں، وہ یہ نہیں ہیں. اور ایک میں گزارش آپ سے کرتا چلوں، وہ جو کلاسر صاحب نے بات کی تھی، میں معمولی سی یہ بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کے انہوں نے جو بات کی اس کا میں بالکل یعنی کرتا ہوں کہ چند بیوروکریٹس نے مل کے دکھائی یہی دے رہا ہے کہ بیوروکریٹس ہیں، خاندان کے لوگ ہیں جن کے یرغمال میں، اور یہ جو ہے نا یہ غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم بھگتتی ہے. 12 اکتوبر کو ہی بھگتا تھا، خدا نہ خواستہ پھر نہ بھگتنا پڑ جائے. اوباما افغانستان سے ہو کے چلا گیا اپنے فوجیوں کو مل کے، نہ زرداری صاحب گئے شمالی وزیرستان، نہ یہ ابھی تک گئے ہیں. راحیل شریف صاحب ہو کے آ چکے ہیں. کبھی کبھی ڈیئرنگ سٹیپس لینے پڑتے ہیں متحرک، اور اپنے لوگوں سے رابطہ کریں جو بالکل نہیں ہے. ایک آپ کی خبر کو میں بتا دوں، آج کی خبر ہے RTTV کے مطابق ایک ویڈیو آج ریلیز ہو رہی ہے کہ شام میں لڑنے والے ریبلز کو قطر میں تربیت دی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا باہر سے، یہ یہاں بھی جو ہوا ہمارے سامنے، لیکن کلاس صاحب اسٹوری کا وقت ہم کھاتے نہیں. کلاس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. بلوچستان میں کتنے ہندو بچوں کو اغوا کیا گیا، واقعہ کیا ہے یہ سارا؟ شازیہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے اور پاکستان کے میڈیا کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے اس کو پک نہیں کیا. اگرچہ سندھی میڈیا نے وہاں پہ جو سندھی ٹی وی ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا بھی ہے، اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا وہ ابھی تک نواز شریف اور مودی کی ملاقات سے باہر نہیں آ رہا. کہ کل ایک سٹوری وہاں سے جنریٹ ہوئی ہے، واقعہ ہوا ہے جعفر آباد ہے، وہاں پہ یہ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے. 5 بچے ہیں اور یہ ہندو بچے ہیں. ایک سیٹھ ہے وہاں پہ، ان کا بھوج راج ان کا نام ہے، تو ان کے بچے ہیں، اس میں ان کی ایک بیٹی ہے اور باقی ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں. تو اسکول جا رہے تھے اور ان کو گن پوائنٹ پہ کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے، اور اغوا کر کے جو اب تک کی ریسنٹ اطلاعات ہیں ان کو وہ سندھ بھی لے گئے ہیں. اب اس میں 2-4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو میرا خیال ہے
जिस वजह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे इदारों को, हमारी सीक्रेट एजेंसियों को जरा अलर्ट रहने की जरूरत है कि ऑलरेडी वहां पे बोको हराम की वजह से जो नाइजीरिया में वाकया हुआ, जिस पर अनीक ने स्टोरी की, काजी साहब ने की, और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि रोला मच गया, ब्रिंग आवर गर्ल्स बैक, एक तहरीक चली हुई है, बल्कि अमेरिकन ड्रोन जो है वो स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोकेट भी कर लिया है कि वो बच्चियां 250 बच्चियां जो हैं वो कहां पे हैं, और पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में अच्छी खासी हमारी बदनामी हुई है, मुसलमानों की ज्यादा हुई है, जिस तरह की बोको हराम ने वहां पे बातें की हैं। और ये खतरा हमें लग रहा था, जिस पे मलाला ने भी बात की थी और दूसरे लोगों ने, कि इस तरह के वाकयात कहीं खुदा ना खासा पाकिस्तान में ना होने लगे कि आप वहां पे ये स्कूल जाते हुए बच्चों को या बच्चियों को उनको अगवा करने की कोशिश करें। और बदकिस्मती से 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर बलोचिस्तान में एक वाकया हुआ है कि एक हिंदू फैमिली के 5 बच्चे जो हैं, जिनकी पिक्चर्स मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिसमें बच्ची भी शामिल है, और एक ही वहां पे सेठ हैं, बिजनेसमैन है, वो ट्रेडर्स हैं। अब तक ये सामने नहीं आ सकी बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या इनको किसी अगर मजहबी को रीजन की वजह से अगवा किया गया है, कोई इनको सेठ साहब, क्योंकि ये मोस्टली देखते हैं कि सिंध में हूं, बलोचिस्तान में हूं या दूसरे इलाकों में, अगर कोई हिंदू बिजनेसमैन है तो उनके ये बच्चों को या उन्हें खुद अगवा करके तो उनसे पैसे लिए जाते। अब तक हमने ये देखा था कि अगवा करने वाले थोड़ी सी डिसेंसी और इंसानियत का मुजाहरा कर रहे थे कि कम से कम वो माइनॉरिटीज के, हिंदूज के बच्चों को अगवा नहीं करते थे। अब जो ये डेंजरस ट्रेंड हमारे सामने आया है, बलोचिस्तान से इमर्ज कर रहे हैं, और ट्राइबल सोसाइटी है वहां पे, ये माइनॉरिटीज को बड़े ये बराबर के हकूक में। तो फिर ये तावान से ज्यादा मजहबी मसला लगता है क्लासा साहब? तावान से ज्यादा मजहबी मसला लगता है ये? अभी तक मैं अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है तो किसी ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता ये मजहबी मसला है, ये किडनैपिंग के लिए किया गया है, कोई और दुश्मनी है, वट एवर द रीजंस। असल सवाल ये है कि बाज वाकयात ऐसे होते हैं जिन पे हमें, आपको, हमारी रियासत को, उसकी एजेंसीज को 0 टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि मुसलमानों के साथ बाकी जो हमारे 98% हमारी आबादी अक्सरियत में है, हो सकता है उनके साथ ज्यादा ज्यादतियां हो रही हों, ज्यादा जुल्म तशद्दुद हो रहा है, ज्यादा लोग हमारे मारे जा रहे होंगे, लेकिन मौजूदा एनवायरमेंट में ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के वाकयात ना होने दें। और हमारी माइनॉरिटीज के खिलाफ पिछले चंद दिनों से वाकयात ज्यादा होने लगे हैं, वो चाहे सिखों के थे, हमने देखा हिंदूज के टेम्पल्स वहां पे जलाए गए लड़काना में, ये बड़ा गलत ट्रेंड है, ये गलत बात है। अच्छा, लेकिन इसमें एक मैं वजाहत, अभी मैंने अनीक की बात पे मैंने रिस्पॉन्ड किया, ये आज डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी, रशियन टीवी ने बताया है कि जो सीरिया में काम, जिन्होंने जाके जो रेबल्स हैं उनको कतर में ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया अनीक ने, और जब उसामा बिन लादेन जो है वो जो को एजुकेशन के बच्चों के स्कूल थे उन पर हमले कर रहा था, तो वो CIA के साथ खड़ा था, तो बदनामी हमारी भी हुई है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि इस टेररिज्म के जो ओरिजिन है आपको वेस्ट में मिलेंगे। हम किराए के थे, हमें किराए पे उन्होंने हायर कर लिया, इस पे हम अपने नादम भी हैं, हम शर्मिंदा भी हैं, मगर इसकी जो आज हमारी बस्तियों में हो रहा है, इनकलाबों को बर्बाद करने के लिए यहां जो रुजतियत को और इन आउटफिट्स को बनाया गया, उसकी वजह से ये बच्चे भी मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी मारे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आखिरी बात में गुजारिश मैं करूंगा कि ये जो सिंध की हुकूमत है उनको अपने तमाम रिसोर्सेज इस पर लगाने चाहिए, और अकलियतों पर हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक अकलियत हमारी, वो जो अहमदी है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ आया हुआ था कब्रिस्तान में, उसकी बच्चे और बीवी के सामने से गोली मार दी, हवालात में जाकर उनको मार देते हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है। ये हमारा यानी दुनिया अगर इकट्ठी हो गई ना, बिल्कुल, तो ये हमारी अलार्मिंग सिचुएशन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को, स्पेशली हमारी एजेंसीज को इस पर अलर्ट रहना चाहिए, और मुआशरे का फर्ज है जी। ये बच्चे तस्वीरें देख ली हैं, अकेली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, मुआशरे की जिम्मेदारी है। ये कहीं पे होंगे, ये कहीं से गुजरे होंगे, कोई नेटवर्क होगा, कोई लोग होंगे, वो उनके भी बच्चे होंगे जो इनको लेगा। और जो रिपोर्ट हुआ आज एक अंग्रेजी अखबार में बड़ा वाज़ेह तौर पे, उसमें एक मिलिटेंट, ये बताया गया कुछ मिलिटेंट्स थे जो उठा के लेके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।